अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव की। खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने गूगल दफातर का पाकिस्तान में क़याम इस और इनकी सरमायाकारी को काफ़ी इसका खैर मकदम किया है, उनके लिए हम कह सकते हैं वेलकमिंग नोट दिया है। असेंबली लाइन गूगल क्रोम बुक्स की पाकिस्तान में होना मैन्युफैक्चरिंग साइट पे होना, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द इकॉनमी कि यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि IT पेनिट्रेशन और डिप्लोमेटिक ओवरऑल जो सिनेरियोज हैं वो बिल्डअप होंगे। तो आज हम बात करेंगे, खासकर जब हम देख रहे हैं कि AI का एक हम कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका जो रुझान है वो काफ़ी हद तक इधर देखा जा रहा है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, फिर यहाँ पर असेंबली लाइन भी होगी, तो एक लो कॉस्ट हम कह सकते हैं कि चीज़ें मैसर होंगी, मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में होगी, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक गुड सिचुएशन में बन जाएंगी। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। और हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईरान को भी यहाँ पर पेशकश की है कि वो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें। खासकर हम देख रहे हैं बार्टर ट्रेड का पहले ही रुझान है, बार्टर ट्रेड पे पहले ही हम जो है वो दोनों कंट्रीज़ की हम आंगी है। और फिर उसके बाद यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि ट्रेड के हवाले से जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो चाहती है कि अच्छी ट्रेड हो, एक अच्छी बिजनेसेस हों। एक्सपोर्ट के हवाले से नंबर्स ट्रेड करें, एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो प्रोडक्ट्स हैं, ईरान की प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्ट करने के बाद वो भी आगे मार्केट में जाएँ। पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन, अपनी एक बहुत हम कह सकते हैं सफिशिएंट डिमांड है, तो इसको भी फुलफिल करने के लिए भी काफ़ी कोशिशें की जाती हैं। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं अक्टूबर में तरसीलात ज़र के हवाले से, यानी कि रेमिटेंसेज 11.9% इजाफा देखा गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी मुबारकबाद दी है और इजहार तशक्कुर भी किया है कि यहाँ पर हमारे लिए जितनी पॉलिसीज़ हैं वो फाइनली अपने फ्रूट्स, अपने पर्क्स के साथ सामने आ रही हैं। वो डिसीजन जो हमें लगता था काफ़ी अनपॉपुलर और काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, वो जब अडॉप्ट किए गए थे, आपको याद होगा 2 से 3 साल पहले जब डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे, बड़े मुश्किल एक इकॉनमी का सर्वाइवल था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसके जो अब रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मईशत के हवाले से भी ऑफ कोर्स, और ख़ासकर माहौलियात जो कि यानी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्लाइमेट फ़ाइनेंस ज़रूरी है। फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बता दिया है हर साल पाकिस्तान को फ्लड के हवाले से, नेचुरल डिज़ास्टर्स के हवाले से, यानी कि हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से चीज़ें भुगतना पड़ती हैं। तो ये अब वक्त आ गया है कि क्लाइमेट फ़ाइनेंस होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। और साथ साथ टैक्सेशन के हवाले से पाकिस्तान ऑलरेडी रिफॉर्म्स कर चुका है, तो अब अदर कंट्रीज़ को भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग द कार्बन एमिशन। और जब इंटरनेशनल वर्ल्ड ये देखता है कि पाकिस्तान का कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री ही नहीं है, तो फिर अब उनको भी चाहिए कि जो उनका एक बैगेज है वो हम उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो ये हैं जो फुलफिल करना ज़रूरी है। सो वी हैव गेस्ट हेयर स्टूडियो में, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। ज़िक्रिया एज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए ज़िक्रिया साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ईरान के हवाले से बड़े कीन दिखाई दे रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है या फिर हमारी जो ट्रेड है ये भी बढ़ाई जाए, और रीजनल जो कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं इस कुछ ही अरसे के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लाइक अगर हम सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि रशिया से भी बात करें, बांग्लादेश से बात करें, एक सोशल, मॉरली, थॉरली हमारी जो एक कनेक्टिविटी है वो वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। इसके हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और मेरे ख़्याल से हमारे लिए जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है वो ये है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, आपका इंडिया है और आपका ईरान है, इन सब के साथ ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए कि हम उनसे ट्रेड कर सकें, क्योंकि दैट इज़ द चीपेस्ट वे कि आप अपनी कमोडिटी जो आपकी एक्सेस में है, क्योंकि कभी किसी टाइम पे कोई प्रोडक्ट हमारी एक्सेस होती है, कभी उस हमारे नेबर्स की एक्सेस होती है, तो ये ट्रेड बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान में भी चूँकि सिचुएशन इज़ नॉट वेरी कॉर्डियल, तो इस वजह से वहाँ से भी अब ट्रेड का काफ़ी हमें नुकसान हो रहा है कि हम उसको बार्टर ट्रेड या किसी किस्म की ट्रेड भी नहीं कर पा रहे। तो अब जो ईरान का स्टेप है वो तो ज़ाहिर है बहुत ही क्रिटिकल है हमारे लिए, क्योंकि ईरान कमोडिटीज़ वाइज पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल है। वहाँ से काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान ऑलरेडी मिडल ईस्ट से, जिस तरह प्लास्टिक्स हैं और उसमें प्लास्टिक बेस्ड रेजन्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा खपत है पाकिस्तान में, वो आ सकते हैं। और उनमें यह है कि फ़र्दर पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ें। और इसी तरह पाकिस्तान अपनी एग्री प्रोडक्ट्स या जो भी एक्सेस कमोडिटीज़ हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम वो उनके साथ शेयर करे, क्योंकि ये बार्टर ट्रेड के अलावा पहले भी नहीं हो सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज़ पर जो आपके ट्रीटीज़ हैं वर्ल्ड के और उनकी ट्रेड बैरियर्स की वजह से डायरेक्टली आप ईरान में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते।
تو یہ ایک بنایا گیا تھا بارٹر ٹریڈ کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی میرے حساب سے اس میں کافی کام کی ضرورت ہے. تو دس از دی ریزن کہ پرائم منسٹر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو سراہا بھی ہے، پیشکش بھی کی ہے کہ آپ B2B ریلیشنز بھی رکھیں اور بارٹر ٹریڈ کو فروغ دیں. ایگزیکٹلی، لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی میرے حساب سے کافی پوٹینشیل ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. اور ابھی ہماری چونکہ اب ظاہر سی بات ہے دی اونلی لینڈ لاک نیبر وے ہیو لیفٹ ود اس از ایران. تو ایران کے ساتھ فردر جو ان کا پرسپیکٹو ہے گورنمنٹ کا اور جو وزیر اعظم صاحب کی جو سوچ ہے میرے حساب سے اٹس ویری گڈ، چونکہ وی ہیو ٹو سیٹل اٹ ود ایران. اور ایران کے ساتھ ہماری بارٹر ٹریڈ کافی بڑھ سکتی ہے، جو کہ میں نے جس طرح آپ کو کہا نا ایک ہی کموڈٹی آپ پلاسٹکس کی بھی اٹھا لیں تو اگر اس کو بھی بارٹر میں یہ لے آئیں تو اس سے کافی پوٹینشیل ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ملے گا، ایک لوکل مارکیٹ کو جو پلاسٹک کی کنزمپشن ہے اس کے لیے ایک اچھی پرائس مل جائے گی، چونکہ ظاہر ہے آپ کو سی فریٹ کی بجائے لینڈ روٹ سے مال آئے گا. تو یہ بہت کرٹیکل ہے اس وقت کہ کچھ آئٹمز بارٹر ٹریڈ میں ایڈ بھی کیے جائیں اور فردر اس کو فردر پروموٹ کیا جائے. اچھا، ایک اور چیز ہم نے دیکھی، خاص کر آئی ٹی کا دور ہے، آئی ٹی کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں، آئی ٹی ٹریننگ پروگرامز میں پاکستان بہت زیادہ دکھائی دیا ہے، اور آئی ٹی کا جو ایک ایکسپورٹ ہے وہ بھی پاکستان میں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے گوگل دفاتر کے قیام کو اور ان کی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں بہت زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویلکم کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بہت زیادہ ایک فروٹفل امپیکٹس دے سکتا ہے. تو ذکریہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہمارے پاس خاص کر جو کہ ایک گوگل اسمبلی لائن پروڈکشن بھی ہوگی، آف کورس یہاں پر پاکستان میں جب مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں گے اور اسمبل کرنے کی طرف آئیں گے تو ہمارے لیے تو یہ بڑی ون ون سچویشن ہوگی کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہے، اور ایجوکیشن سیکٹر میں اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں کتنا امپیکٹ کریں گی؟ یہ بیسکلی دیکھیں پاکستان ایک پچھلے 4-5 سال میں ایک ایسے پیریڈ میں گزرا ہے جس میں مینوفیکچرنگ پاکستان کی لارج اسکیل سے اسمال اسکیل تک جو ہے کافی ڈپریسیٹ کیا. اس کی وجہ مینلی ہماری انفارچونیٹلی آئل پرائسنگ اور اس کے بعد پھر ہماری جو مینوفیکچرنگ کاسٹ تھی. تو آبویسلی جب آپ آئی ٹی سیکٹر کی طرف جاتے ہیں تو اس کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کے لیے بہت ہی کرٹیکل ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی آپ کو انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ مطلب بجلی کے ریٹ سے کسی سے افیکٹ نہیں پڑتا اس کو، سوائے اس کے کہ آپ کی نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور پاکستان نے جو انفارمل سیکٹر ہے جس میں کافی لوگ یہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے امریکہ اور مختلف ممالک میں بیچ رہے ہیں، آلریڈی اٹ از بینگ ڈن، بٹ اس کو فردر اگر ریشنلائز کیا جائے اور ظاہر سی بات ہے گوگل کی جو انویسٹمنٹ ہے جو ابھی یہ اسٹارٹ لے رہے ہیں اس سے آبویسلی فردر جو ہے پرولیفریشن ہوگی اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھیں گی، لوکل ہماری جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی آئے گی، کیونکہ آئی ٹی سیگمنٹ اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے دیٹ از دا فیوچر. اگلے 25-30 سال 40 سال ایونچولی اٹ ول ٹیک اوور ایوری تھنگ. تو ہمیں اس کا پارٹ بننا ہے. دا سونر وی گیٹ دیر دا بیٹر اٹ از. رائٹ. اچھا، اور بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس جہاں پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، جہاں ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیزیں ریجنل کنیکٹیوٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہیں ہمارے پاس بزنسز کو ریجن میں فروغ کیا جا رہا ہے. اب سے بات ہوئی کہ رشیا ہے، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، وہیں ترکمانستان، ازبکستان اور ڈفرینٹ کنٹریز کو بھی پائپ لائن میں رکھا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے بتائیے کتنا زیادہ ہم نیو مارکیٹس ٹیپ کر رہے ہیں اور نیو مارکیٹ سے کتنا ہمیں فائدہ ہوگا؟ دیکھیے اب ایک ٹرین انہوں نے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے بھی سٹارٹ لی تھی کہ پاکستان ٹو ٹرکی کے لیے جو ہے وہ تھرو کنیکٹیوٹی ایران اور باقی جتنے بھی علاقے ہیں ان کی فریٹ ٹرین چلائی جائے. اور اس میں گورنمنٹ نے کیونکہ اس میں کافی لا اینڈ آرڈر کے ایشو تھے، کیونکہ مختلف ممالک سے گزر کے اس نے جانا تھا. خاص طور پہ آج کل تو اگر آپ تاجکستان یا ترکمانستان کی طرف جائیں گے تو یو ہیو ٹو گو آئیدر تھرو چائنا اور تھرو افغانستان. تو جو آپ کا جو شارٹیسٹ روٹ بنتا ہے آبویسلی دیٹ از افغانستان. تو اس کے لیے بڑا کرٹیکل ہے کہ ہماری جو افغان گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کرے کہ ان کے اور ہمارے بینیفٹ میں ہے کہ یہاں جتنی بھی چیزیں پیسفلی سیٹل ہوں اور پھر ہم ٹریڈ کر سکیں. تو آبویسلی آپ کے جتنی بھی ٹریڈ چلنی ہے آبویسلی تھرو دیز نیبرس چلنی ہے. اب جس طرح ٹریڈ میں نے آپ کو کہا نا ایران سے اب اگر آپ ٹرکی کی طرف جائیں گے اور یہ جس طرح فریٹ کی ٹرین چلے گی تو آبویسلی اگر یہ روٹین میں چلتی رہے اور اس کے ساتھ آپ کی لاجسٹیکل کاسٹ کافی بہتر ہو جائیں گی اور آپ اپنی پروڈکٹ کو اچھی قیمت پہ اچھی جگہ پہ پہنچا سکیں گے. تو اٹ از ویری کرٹیکل کہ جو اب گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے اینڈ آئی تھنک اٹ ول بی اسٹارٹڈ ویری سون. تو اس سے بڑا فرق پڑے گا.
اچھا، ہم ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی بڑی اچھی اچھی خبریں دیکھ رہے ہیں، خاص کر 11.9% کا اضافہ دیکھا گیا ہے اونلی ان منتھ آن منتھ بیسس کی بات کریں، ہم اکتوبر کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عید اور بقرہ عید کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اکتوبر منتھ کے اندر تو کوئی ایسا سینیریو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ریمیٹنسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ریمیٹنسز کے ٹارگیٹس بھی سیٹ کیے گئے ہیں. لاسٹ ایئر 38.8 بلین ڈالر کا ریمیٹنسز ہم نے پنچ کیا ہے، اور اس بار کا جو ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے وہ 40 بلین ڈالر بھی کراس ہو جائیں گے، یہ ایک اسٹیمیشن ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا زیادہ یہ ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے؟ پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو اظہار تشکر کر چکے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے. اگر ہم بات کریں ایف بی آر کے حوالے سے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ان کے لیے ریبیٹس دینے کی بات کی جا رہی ہے. اس میں میرے حساب سے ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، اور اس میں جس طرح آپ نے بتایا یہ جو ہیومن ریسورس ہے پاکستان کا جو مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں اوورسیز میں، انہوں نے ہمیں ایک کانفیڈنس جو ہے جس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی پہ اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریمیٹنسز ابھی بڑھ بھی رہی ہیں، اور آگے جس طریقے سے گورنمنٹ چل رہی ہے اسٹیبلٹی آف ڈالر جو ہے وہ بھی آپ کو اس سے فردر بھی ہو سکتا ہے امپرومنٹ ملے. تو دس از ویری گڈ نیوز، اور یہ لوکل اکانومی کے لیے بھی مسٹ ہے، اور ہماری لوکل اسٹیبلٹی جو اپنی ایکسچینج ریٹ کی ہے اس سے ظاہر سی بات ہے آپ کی انفلیشن بہت افیکٹ ہوتی ہے. تو اب یہ اگر اسی طرح مینٹین رہی تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ اس سے بہت اچھے فگرز دیکھیں گی، اور انشاءاللہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی obviously اس کے ساتھ آپ کے پاس آنی شروع ہو جائے گی. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری گڈ تھنگ. اچھا، ورک فورس کے حوالے سے بھی کام تو ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب کے ساتھ جب یہ ڈیفنس ایک اگریمنٹ سائن ہوا، اور اس کے بعد جب ان کی طرف سے یہ بھی ایک آیا کہ پاکستانیز کے لیے بڑا ایک ویلکمنگ نوٹ ہے. پاکستانیز چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ان کو دیکھا جائے کہ کہاں کام کرنا ہے تو وہ جی سی سی کنٹریز میں، اور ان تمام جی سی سی کنٹریز کی پرائیورٹی میں سب سے پہلے سعودی عرب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی ایک ریلیجس انسٹنکٹس بھی اٹیچ ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک $10 بلین انڈیویجولی سعودی عرب سے ہماری جو ہے وہ ایک ریمیٹنسز کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز جن کے ساتھ ہمارے اتنے ریلیشن اب بلڈ اپ ہو رہے ہیں پاکستان کے، وی آر ویری کانفیڈنٹ رائٹ ناؤ کہ ہمارے پاس ایک اب جو یہ سال ہے بہت زیادہ کانفیڈنس سے بھرا، اور بہت زیادہ ایک خاص کر پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے بعد یہ چیزیں ہیں جو سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستانیز بھی اب اپنے لیے کافی حد تک کھل کے آواز بلند کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، کیسے سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ اور ورک فورسز جو ہر سال ایک اسٹین کریٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ایکچولی وہ امپلائمنٹ کیپچر کر رہا تھا پاکستان. بالکل ایسے ہی. اب دیکھیے پاکستان کی ویسے پہلے اسٹیپ میں تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ پاکستان کی اکانومی کی اسٹرینتھ دیکھیں تو پاکستان کا اس سال کافی ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی ڈیفیسٹ آئے، بیکاز کہ ہمیں ایک بہت بڑے فلڈ کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ اگر ہمارے منسٹر آف فائنینس کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ask for any donations or any funds regarding to that, which is a very very positive thing. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکانومی اس وقت گرو کر رہی ہے، اسٹیڈیلی کر رہی ہے، لیکن اٹ از گوئنگ ان دا رائٹ پاتھ. تو پہلی بات اکانومی جب اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر بائی لیٹرل انویسٹمنٹ بھی اسی جگہ پہ آتی ہے. سعودی عربیہ ایک ہمارا ہمیشہ سے سپورٹ کنٹری رہا ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے جتنی پاکستان گرو کرے گا اوبویسلی ان کی انویسٹمنٹ بڑھے گی. اور ہماری حیا بھی گوارا نہیں کرتی کہ ہم ڈونیشن کے حوالے سے بات کریں، ہم بات کر رہے ہیں بزنس کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے. تو اس کا باٹم لائن یہ افیکٹ ہے کہ پھر ورلڈ اکانومیز میں پاکستان اوبویسلی جو اس وقت سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا کی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اور اس کا ٹریڈ کا جتنا بھی بیلنس تھا جو پچھلے سالوں میں رہا ہے اب چینج ہو چکا ہے. اب پاکستان کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے منرل ڈپازٹس ہیں، بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں، اس پہ ہمارے چیف صاحب بھی جا کے ان کے ساتھ میٹنگ کر چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایفیکٹ جو ہم چاہتے ہیں ہمارے منرلس کے اگینسٹ ہمیں ملے وہ انشاءاللہ جو اس حکومت کی پرائرٹی میں ہے. انشاءاللہ امریکہ کے ساتھ اس طریقے سے ٹریڈ بڑھایا جا سکتا ہے کہ آپ منرلس کو فردر ایکسپورٹ کریں، اور وہ آپ کو جو ہے کافی حد تک ایکسپورٹ میں سپورٹ کرے گا. اور گورنمنٹ آف پاکستان میں چونکہ انہوں نے ایس آئی جو ایک اسپیشل ادارہ بنایا ہوا ہے SIC کے نام سے میرا خیال SIFC، تو اس کا جو سب سے بڑا افیکٹ ہے چونکہ جتنے منرلز ہیں پاکستان میں وہ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے SIFC نے اس میں 12 out of 17 rare minerals present in Pakistan. ایگزیکٹلی. تو یہ اب لا اینڈ آرڈر ان علاقوں میں جو کہ ٹرائبل بیلٹس تھیں جہاں پر یہ ذخائر موجود ہیں
کچھ بارڈر ایریاز ہیں، تو اس میں گورنمنٹ نے اپنی جتنی ریسورسز ہیں ان کو انوالو کر کے ملیٹریلی بھی ان کو اسٹیبل کیا، تو آبویسلی اس ذخائر کو ہم کبھی استعمال ہی نہیں کر سکے، اور اب اگر وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی اندر بوم فار پاکستان. رائٹ. ذکر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ معیشت میں ماحولیات کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں تحفظ کے لیے ایک انیشیٹو گورنمنٹ لے رہی ہے، خاص کر کلائمیٹ فائنانسنگ کے حوالے سے، یہ اس کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے. فائنانس منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو جیسے آپ نے فلڈز کا ذکر کیا یا نیچرل ڈیزاسٹرز آف کورس ہوتے ہیں، تو پاکستان از ناٹ پروڈیوسنگ کاربن ایمیشن، اور اس کے باوجود پاکستان کو ایک اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیگیج یا اس کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ پلیز بتائیے گا کتنا امپورٹنٹ ہے. فائنانس منسٹر صاحب نے یہ بتا دیا ہے انٹرنیشنل ورلڈ کو، اب کیا لگتا ہے ہمارے پاس کوئی آپشنز یا ہمارے پاس کیا اس بار جو ہے وہ ٹریگرز موجود ہیں اس چیزوں کے لیے؟ آپ کے سامنے ابھی جتنا بڑا فلڈ پاکستان میں آیا ہے، انفارچونیٹلی اٹ از آل بیکاز آف دس کلائمیٹ چینج، کیونکہ گلیشیئرس کی میلٹنگ اور پھر اس کے بعد آل آف اے سڈن آپ کا جو ہے کلاؤڈ برسٹ کرنا، اور اس طریقے سے کافی نقصان ہوا پاکستان کو، اور ایوری 4-5 ایئرز ہم یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. اٹ از اونلی بیکاز آف دس کلائمیٹ چینج. اوبویسلی اس کے علاوہ تو اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو اس کا افیکٹ ظاہر سی بات ہے جتنا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان ہیز بین ٹرائنگ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو کلیئر کیا جائے کہ ہمیں گورنمنٹ بیسز اس کی بیس پہ کچھ نہ کچھ دیا جائے، اور بالکل ہمارا رائٹ بنتا ہے. لیکن ابھی تک ظاہر ایفرٹس آر دیر، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے علاوہ جو آپ ہماری ایک اچھی سپیڈ ہوتی ہے اکانومی کی، اور ہم تمام ایک بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی اسٹرگلنگ اکانومی سے جیسے ہی ہم نکل کر ایک فلرشنگ نوٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وی آر ناٹ پروڈیوسنگ 1% سے بھی لیس کاربن ایمیشن پاکستان کا ہے، اور پھر جیسے ہی ہماری اکانومی تھوڑی سی فلرشنگ نوٹ پہ آتی ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس پھر ایک فلڈ آ جاتا ہے، پھر ایک نیچرلی کوئی ایشو آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل ورلڈ کو سوچنا چاہیے. اور اس سے پہلے جو اماؤنٹ پلیج ہوا تھا، یاد ہے آپ کو شرم الشیخ میں جو ایک COP 28 یا COP 29 if I'm not mistaken، تو وہ ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہ پلیج تو کیا گیا تھا، پھر اتنا ملا نہیں تھا ہمیں انفارچونیٹلی. تو اب کیسے ان کو ہم بارہ یاد کروائیں گے یہ بات؟ اصل میں ابھی تک جو آپ کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہی کہ جس طریقے سے وہ باقی کی دنیا کو افیکٹ کر رہے ہیں، اس کا جو لاس ہے وہ ان کو بیئر کرنا چاہیے. یہ چیز ریئلائز کرانے کے لیے ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پہ ہی ہمیں چلنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو ویسے میں بتاؤں کہ جرمنی جو یورپین یونین کا ایک بیسکلی سب سے بڑا جو مینوفیکچرنگ ہب ہے، وہ بھی اب گورنمنٹ کے علاوہ بھی بزنس ٹو بزنس بیسس پہ ان کے وہاں پہ ٹیکس بریک ملتی ہے ان کمپنیز کو جو کاربن ایمیشنز کو چائنا یا کسی اور ملک کے ساتھ جو ہے اس کو بائیلیٹرلی سیٹل کرتے ہیں، اور جتنا مٹیریل وہاں سے آتا ہے یا جو بھی اس کا بینیفٹ ہے وہ آپس میں بزنس ٹو بزنس بھی چلتا ہے. تو اس میں سے گورنمنٹ کو نہیں بلکہ آپ کے جو بزنس ٹو بزنس لیول پہ کلائمیٹ کا افیکٹ ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے فردر ایجوکیشن کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی انڈسٹری بھی اس کا بینیفٹ لے جو باقی دنیا میں خاص طور پہ چائنا جیسے ممالک لے رہے ہیں آلریڈی. رائٹ. ویل ذکر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. آج ہمارے ساتھ آپ موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسس، ساتھ ساتھ ہم کہیں کہ اکانومی کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، اور خاص کر یہ جو ماحولیاتی تحفظ کا ایک امپیکٹ یا اسٹیپ لیا گیا ہے، یہ آف کورس نیڈ آف دی آر بھی ہے، اور فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا ہے، تو یقیناً اب مزید اس کے اوپر کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا. 100 انڈیکس اپڈیٹس موجود ہے. لیٹس ہیو اے لک آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. آج فائنلی مارکیٹ کے اندر کچھ گرین ٹریجیکٹری پرفارمنس اس ویک کے اندر دکھائی دے رہی ہے. اوپن ہوئی مارکیٹ 1,59,096.78 کے لیول پر. ہائر سائٹ مارکیٹ گئی 1,60,435.94. لوور واز 1,59,005.13 اینڈ فائنلی کلوزر 1,59,650.32، یعنی کہ 496.12 کا اضافہ آج کی مارکیٹ میں دیکھا گیا. ایک کریکشن کے بعد مارکیٹ میں کنسولیڈیشن، اور پھر اب فائنلی مارکیٹ کے اندر ایک گرین ٹریجیکٹری پرفارمنس. اٹ مینس کہ نیکسٹ ویک مزید جو ہے مارکیٹ میں بائنگ دیکھی جائے گی. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया के हवाले से जो 2025 पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए और जिद्दत के लिए इसमें बहुत सारे संग मील मौजूद हैं। एक नया संग मील ये होगा, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी और साथ साथ ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर जो है इससे आपको मौका मिलता है, इससे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि न्यू इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से आप अपनी चीज़ें मार्केट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कि ये मुहैया हुआ है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और बात करेंगे हम कौमी बचत स्कीम्स के हवाले से, जिसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर मुनाफा बढ़ चुका है। ये भी एक गुड न्यूज़ है आम आवाम के लिए। तो ये उसकी शरह मुनाफा में रद्द-बदल हुआ है, बहुत ही एक अच्छा साइन है। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम देख रहे हैं जहां इंटरनेशनली चेंजेस आ रहे हैं ट्रेड के हवाले से या बिजनेसेस के हवाले से डिस्कशंस की जा रही हैं, वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो है वो मुलाकात भी मुतवक्के है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चीन के अमरीकी ज़रई अजनास के हम कह सकते हैं कि इसको महदूद ख़रीदारी जो है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर थोड़ी सी हमें देखना पड़ेगा कि अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ जाती है। आपको याद होगा रेगुलेटरी वार्स के हवाले से भी पहले चीज़ें हुई हैं और अगर ये मुलाकात होगी तो अब चाइना एंड अमेरिका जो ज़रई इजनास की महदूद ख़रीदारी है वो शुरू कर दी गई है। तो ये आज हम बात करेंगे इसके हवाले से। एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें तो अभी हमने अपडेट्स देखे, पॉजिटिविटी एक रुझान देखा गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर्स भी जो है वो अब थोड़ा सा डिप का वेट कर रहे थे और उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि मार्केट में आएँ और अब डिप के साथ साथ थोड़ा सा बाइंग के ऊपर फोकस करें। लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में मार्केट, आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कैसे बिहेव करती है, मंडे से ऑनवर्ड्स कैसे स्टार्ट होती है। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं हमें जवाद रिजवी साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले मैं आपसे एक आज की जो एक मेन न्यूज़ है उसके हवाले से पूछना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है, इसके तनाजुर में आप ज़रा ये बताइएगा कि चाइना ने अमेरिका से ज़रई अजनास की जो महदूद ख़रीदारी थी वो शुरू कर दी है, क्या इम्पैक्ट्स होंगे, कैसे देखते हैं इस मीटिंग को और कैसे देखते हैं इन तमाम जो एक आफ्टर दिस मीटिंग जो इम्पैक्ट्स लिए गए या जो एफर्ट्स की गई। जी वालेकुम सलाम नताशा। देखें, जब यूएस और चाइना की हम बात करते हैं तो उनकी जो ट्रेड वार चल रही थी ट्रम्प टैरिफ के नाम से, तो यूएस ने अमेरिका चाइना के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगाए कि चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो गई। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि जो चाइना ने अपनी लिमिटेड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाइंग शुरू की है यूएस से, वो चाइना के अपने मुफाद में है। वो इस तरीके से कि चाइना यूएस से सोयाबीन का एक बड़ा मेजर इंपोर्टर है। चाइना को अपनी सोयाबीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो चाइना ने स्ट्रेटेजिक स्टेप लेते हुए अपनी जो ट्रेड है, बाइंग जो है, ऐसी आइटम से शुरू की जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी पॉपुलेशन की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए उसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से अपनी बाइंग शुरू की। अच्छा, ये एक इम्पैक्ट है, ये इट कुड बी आइस ब्रेकिंग स्टेप के जो आने वाले दिनों में जो इनकी आपस में लड़ाई है, झगड़ा है यूएस चाइना का, वो उसके ऊपर कोई स्नो मेल्टिंग होते देखे हैं। लेकिन इसके अभी हमें इमीडिएटली कोई बहुत जिसे कहते हैं पॉजिटिव या दूरस्थ नतीजे नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि अभी तक जितना भी ट्रंप है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी एक क्वेश्चनेबल है कि ट्रंप किस तरीके से आगे से रिएक्ट करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस सारी मीटिंग के ऊपर कि चाइना ने तो गुडविल जेस्चर फर्स्ट स्टेप ले लिया, चाइना ने यूएस से बाइंग शुरू कर दी। अब जो यूएस है उसने जो उसके ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, उसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई थी, उसके ऊपर टैरिफ जो इंक्रीज किए थे, क्या वो उनको रिलैक्स करेगा? अच्छा, वो रिलैक्स करना भी यूएस के अपने ही मुफाद में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब टैरिफ लगे हैं तो ट्रेड डिसबैलेंस हुई है। तो जो यूएस इंडस्ट्री है जो चाइना के रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी जो इकॉनमी है बड़ी एडवर्सली इफेक्ट हुई है। और चाइना के यूएस के अंदर इटसेल्फ जो एक प्रेशर है कि जो ट्रंप है उन टैरिफ को रिवाइज करे और जो रिक्वायरमेंट है चाइना यूएस की अपनी इंडस्ट्री की, चाइना के रॉ मटेरियल्स की, उनके ऊपर एटलीस्ट टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाए ताकि उनकी इकॉनमी चले, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और उनकी जो स्टेबिलिटी क्रिएट हो इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, ये वो चैलेंजेस हैं जो हमने जब टैरिफ वॉर शुरू हुई थी, जब यूएस ने टैरिफ बढ़ाना शुरू किए चाइना पे, तो हमने बात उस वक्त भी कही थी कि चीज़ें इस तरह चलेंगी और ये काफ़ी लंबा हो गया। अगर हम इसको देखें, इट्स नाउ 4, 5, 6 मंथ की चीज़ें चल रही हैं।
تو اس نے الٹیمیٹلی سیٹل ڈاؤن ہونا ہے. تو سیٹل ڈاؤن کے لیے اچھا یہ جو ملاقات ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب جب کہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی تو کیا ٹیرفز کے اوپر چینجز آئیں گے؟ جی چیزیں اس وقت ہی سیٹل ڈاؤن ہوں گی جب ٹیرف ریڈیوس ہوں گے, کیونکہ وداؤٹ ریڈکشن ان ٹیرف یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی, کیونکہ جھگڑا بزنس کا ہے, جھگڑا ٹریڈ کا ہے, جھگڑا ٹیرف کا ہے. نہ یو ایس نے چائنا کے اوپر کوئی بم مارا ہے, نہ چائنا نے یو ایس کے اوپر کوئی بم مارا ہے, لیکن جو اکانومی بم ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پراپر ریگولر شیلنگ ہو رہی ہے. اس شیلنگ کو ختم کرنے کے لیے سیز فائر سمجھیں اس کو, یو ایس نے چائنا نے یو ایس سے ایگری پروڈیوس کی ایک کنٹرول لمیٹڈ بائنگ شروع کی ہے, تو اس نے تو گڈ ول جیسچر جسے کہتے ہیں نا کہ اس نے وائٹ فلیگ شو کیا ہے کہ وی وانٹ ٹو موو فارورڈ. لیکن اب یو ایس کس طریقے سے اس کے اوپر رسپانس کرتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اور یو ایس کے لیے جیسے میں نے بات کی کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ان کی ایسی جو چپ انڈسٹری ہے اس کی جو سپلائی ہے, جو سیمی کنڈکٹر کے ایشوز ہیں, ان کی ٹیک انڈسٹری ہے اس کے اوپر بڑا امپیکٹ ہے, چائنا کی بھی اور یو ایس کی بھی. اور وار جو ہے ٹیک انڈسٹری کے اندر ہونی ہے. چائنا ہمیشہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو پرائرٹی رکھتا ہے اور ہمیشہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے, اور اس لیے اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایگریکلچر پروڈیوس امپورٹ شروع کر دی یو ایس سے بھی. وہ آلریڈی دنیا سے حالانکہ بہت ساری چیزوں کا لارجسٹ پروڈیوسر ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا سے اپنی جو فوڈ پروڈیوس امپورٹ کرتا ہے تاکہ اپنی جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے اس کو اسٹیبل رکھ سکے. تو چائنا اپنی اسٹریٹجک پروکیورمنٹس یا ٹریڈ کر رہا ہے, اور اب یو ایس کس طریقے سے اسٹریٹجک اپنی ٹریڈ سٹارٹ کرتا ہے چائنا سے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. اچھا آپ یہ بھی بتائیے مجھے جواز صاحب کہ خاص کر جب ہم انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں تو اب تھوڑا لوکل مارکیٹ کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. یہاں پر قومی بچت اسکیمز کے حوالے سے گڈ نیوز ہے, اس کی جو ایک شرح منافع ہے اس میں رد و بدل کیا گیا ہے, اور اب اس کے جو سرٹیفکیٹس ہیں اس میں منافع جو ہے وہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر منافع بڑھ گیا ہے. یہ کتنی زیادہ ایک خوشائن نیوز بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو ہماری عام عوام جو اس میں انویسٹمنٹ کرتی ہے ان کے لیے کتنا زیادہ یہ ایک فروٹفل ثابت ہوگی؟ جی بالکل نتاشا, اس کے اندر نا جو ہماری ریگولر انکم سرٹیفکیٹس ہیں ہمارے وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے پاس کوئی بزنس کرنے کی اپرچونٹی نہیں ہے, یا وہ بزنس نہیں کر سکتے, یا ریٹائرڈ لوگ ہیں, یا بیوائیں ہیں, یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں کہ وہ اپنا بزنس کر سکیں. تو وہ ہمیشہ نیشنل سیونگ اسکیمس کے اندر اپنے سرٹیفکیٹس خریدتے ہیں جس کے اوپر ان کو پراپر ریٹرن ملتا ہے. جب اچھا مارک اپ ریٹ 22% پہ تھا تو اس وقت لوگوں کی اچھی خاصی اس پہ ریٹرن تھے, اچھی خاصی انویسٹمنٹ یعنی پیسے ملتے تھے. اور جب مارک اپ ہمارا ڈاؤن ہوتا گیا, نیچے آیا, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی اثر آیا. ہمارے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس کی جو ریٹرنس تھے گورنمنٹ نے کم کیے, مارک اپ ریڈیوس ہوئے. تو اس کے بعد بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی ان لوگوں کی طرف سے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر اپنا پروفٹ کا ریٹ جو بڑھائے تاکہ وہ اپنی کی انکریجمنٹ ہو, ان کی انویسٹمنٹ ہو, کیونکہ ان کا سورس آف انکم وہی سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جس کے اوپر ان کو منتھلی یا کوارٹرلی پیمنٹس ملتی ہیں. اس کے ساتھ وہ اپنا جسے کہتے ہیں روزمرہ زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ گورنمنٹ کی سے ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی, اور یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا اسٹیپ ہے کہ نیشنل سیونگ جو سرٹیفکیٹس ہیں اس کے اندر لوگ سیونگس کا بھی ایک کلچر ہونا چاہیے, سیونگ انکریج کرنا چاہیے. اس سیونگس کو وہ رکھیں گے اور گورنمنٹ کو ایک کوشن ملے گا اپنی جو انویسٹمنٹس کرنے کا, یا اپنی جو بائنگز ہیں, یا جو گورنمنٹ کیا نام ہے انٹرنل بارونگ کرتی ہے, تو اس کو نیشنل سرٹیفکیٹ سے نیشنل سیونگز جو ڈپارٹمنٹ ہے NSD وہاں سے ایک اچھی سبسٹینشیل سپورٹ مل جاتی ہے اپنے بجٹ کو چلانے کی انٹرنل بورنگ کے ذریعے. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا, اور یہ اسٹیپس بہتر کریں گے لوگوں کا کانفیڈنس ان دی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے اوپر, اور گورنمنٹ کی اکنامک اسٹیپس کے اوپر کہ گورنمنٹ جو ہے ہر سیگمنٹ کو, ہر سیکٹر کو دیکھ رہی ہے. اچھا جواز صاحب, میں بالکل آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, خاص کر ہم انٹرنیشنل ٹریڈ سے بھی بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل فیئر ایشیا 2025 ہو رہا ہے. یہاں پر جو پاکستان میں صنعتی ترقی اور جدت کا نیا سنگ میل ہے وہ آف کورس انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے دکھائی دے رہا ہے. انڈسٹریز جو کہ مینوفیکچرنگ کے لیے کافی کین ہے پاکستان میں, اس کے لیے کافی کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی فراہم کیا گیا, اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنے سارے ڈیسیجن یا جتنے سارے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے وہ
سب سے زیادہ اس میں پرائیورٹی جو ہے وہ انڈسٹریز کی دیکھی گئی کہ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ اگر پاور سیکٹر کے اندر بھی انیشیٹیوز لیے گئے, کچھ بجلی کے پرائسز کم کیے گئے, تو انڈسٹریز کے لیے ایک ڈفرینٹ پیکج بھی دیا گیا. تو آئیڈیا یہ ہے کہ انڈسٹریل جو ایک گروتھ ہے وہ یہاں پر ہو, چاہے وہ LSM موڈ میں ہو یا SMEs کے موڈ میں ہو, لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اچھا کاٹیج انڈسٹریز بن کے اور LSM جو بعد میں بن جاتی ہیں تو وہ بن کر سامنے آئے. تو ہم ڈیٹیل ڈسکشن بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جب ایسے فیئرز ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اسی ایسپیکٹ میں جواز صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل فیئر ایشیا 2025 جو ہو رہا ہے اور اس سے پاکستان میں جو ایک انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے ایک نئی لہر آئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل نتاشا, گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس کی ایک ہی فوکس ہے کہ ریوائول آف دا انڈسٹری اینڈ نیو انڈسٹریلائزیشن. اچھا, ریوائول آف انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ نے مختلف اسٹیپس لیے, جیسے مارک اپ ڈاؤن کیا, ٹیرف کو جو پاور کے ٹیرفس ہیں اس کو ریڈیوس کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے کہ انڈسٹری کو گیس بھی سستی ملے, یعنی انڈسٹری کی جو ضروریات ہیں, را مٹیریلز ہیں, ان کے اوپر جتنا سپورٹ کر سکتی ہے. جب ہم نے دیکھا جب امپورٹس کے اوپر قرض تھی تو گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو قرض ریڈیوس کی تھی تو وہ را مٹیریلز کے اوپر تھی. تو گورنمنٹ نے تمام اسٹیپس ایسے لیے ہیں جس سے انڈسٹریل ریوائول ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نئی انڈسٹری, لوکل اور فارن انڈسٹری کو انکریج کر رہی ہے, ان کو انسینٹیوائز کر رہی ہے, ان کو مختلف طریقے سے اٹریکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, لوکل انڈسٹری بھی, لوکل انویسٹرز بھی اور فارن انویسٹرز بھی. اب اس کے اندر یہ جو ٹریڈ فیئر ہے یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے اندر لوکل اور فارنر دونوں جو انڈسٹری کے پلیئرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اپنا ڈسپلے کر رہے ہیں ٹیکنالوجیز کو. اویلیبل جو انڈسٹریز ہیں دنیا میں کس طریقے سے چل رہی ہیں, پاکستان میں انڈسٹریز کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور یہ ایک انڈر ون روف ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے کہ جس میں ہمارے لوکل ایسے پلیئرز جن کو انٹرنیشنل فیئرز میں جانے کا موقع نہیں ملتا اور ان کا ایکسپوئر نہیں بنتا, ان کی جسے کہتے ہیں نیٹ ورکنگ نہیں ہوتی, یہ وہ موقع ہے جس میں ان کو انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ منگل اپ ہونے کا, نیٹ ورکنگ کرنے کا, اپنے ریلیشنز بنانے کا موقع مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی انڈسٹری کس طریقے سے کام کر رہی ہے, کس طریقے سے وہ گرو کر رہی ہے, اور کیا کیا نئی نئی چیزیں اڈاپٹ کر رہی ہے, کیا کیا جدت لے کے آ رہی ہے, وہ ان کو سیکھنے کا اور دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. یہ ایسے جتنے بھی فیئرز ہوتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں ہوں, اس سیکٹر کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہ یوزلی انٹرنیشنل فیئرز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ جاتے رہتے ہیں, ان کا ایکسپوجر بھی بڑھتا ہے, ان کی نیٹ ورکنگ بھی بڑھتی ہے, ان کا بزنس بھی گرو کرتا ہے. لیکن جب اس طرح کے جو فیئرز ود ان کنٹری ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ایسے پلیئرز جن کو گلوبلی باہر جانے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ ان کے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں, اور ٹڈیب ہر کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا اکراس دی بورڈ کے ساروں کو باہر لے جائے, تو وہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں, جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور نیٹ ورکنگ کر کے اپنا ریلیشن ڈیولپ کر کے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیتے ہیں. تو اس طرح کے فیئرز زیادہ سے زیادہ ہونا بھی اکنامک ایکٹیویٹی کی نشانی ہے کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی کی ریوائول ہے, اور لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ایکسپلور کر رہے ہیں, اور یہاں پہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ کنڈیوسو انوائرمنٹس کس طریقے سے گورنمنٹ پاکستان کریٹ کر رہی ہے فار لوکل انویسٹرز اینڈ فارن انویسٹرز. لوکل انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کا لگنا, کاٹیج انڈسٹریز کے حوالے سے میں ذکر کر رہی تھی, SMEs کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو یہاں پہ اب پاکستان پہ یہ فوکس ہو گیا ہے کہ انٹرپرنورشپ کلچر ہونا چاہیے. ایک طرف آپ چائنا اور امریکہ کا ایک ڈفرینٹ جیو پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھ رہے ہیں, تو جواز صاحب یہ بتائیے کہ اگر تھوڑا سا اس تناظر میں ہم بات کریں کہ یہاں پر جیسے جیسے پاکستان اپنی فوڈ سیکیورٹی کا پوائنٹ آف ویو یا اپنی انڈسٹریل جو ایک پروڈکشن ہے اس کو بڑھانے کی طرف آئے, تو ہم کس طریقے سے اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں, یا پھر چائنا کی انڈسٹریز کا یہاں پہ شفٹ اوور ہو, اس طریقے سے جوائنٹ وینچرز کر کے مارکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی ایک اپنے ریلیشنز ہیں تمام انٹرنیشنل ورلڈ سے, تو اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ سب کی لڑائی, سب کا ایک الگ ریلیشن ہے, لیکن پاکستان تو اپنا فائدہ دیکھ سکتا ہے نا اس میں. جی بالکل, ٹریڈ کے اندر جو لڑائی ہے وہ بزنس کی ہوتی ہے, گلوبلی ریلیشنز ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں, ہم نے اس ریلیشنز میں اپنا بینیفٹ میکسیمائز کرنا ہوتا ہے.
تو پاکستان میں دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے کہ ہمیں جیسے ایگریکلچر ایگریرین کنٹری ہے تو ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا. ہم جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کو کوآپریٹیوز, ہمارے پاس ایگزامپل ہیں دنیا میں کہ ڈیری سیکٹر میں کوآپریٹیوز بنی اور دنیا کے بڑے بڑے برانڈز بن گئے. تو ہمارے پاس بھی ڈیری کی بے تحاشا پروڈکشن ہے, لیکن ہم اس کو اس طریقے سے ویلیو ایڈیشن نہیں کر پا رہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل یا لوکل مارکیٹ میں ایکسپلور کر سکیں, اور اس میں ہمیں مجبوراً ڈیری کی پروڈکٹس امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہیں جیسے چیز ہے یا اس طرح کی پروڈکٹس جو ہے. لیکن اگر ہم اسی کو اپنی ہی پروڈکٹس کو ویلیو ایڈیشن کریں, کاٹیج انڈسٹریز کی ڈیولپ کریں, اس کے ساتھ کاٹیج انڈسٹریز ایس ایم ای میں ڈیولپ کریں اور نیچرلی پھر ایل ایس ایم میں کنورٹ ہو جائے گی, تو اس کے لیے ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. تو ہمارے لیے ہم صرف سے اپنا کثیر زرعی مبادلہ جو بچائیں گے امپورٹ کی صورت میں, بلکہ ہم کثیر زرعی مبادلہ حاصل کریں گے ایکسپورٹ کی صورت میں. اسی طرح ہماری دوسری جب کاٹیج انڈسٹری ہے, ہمارے پاس بے تحاشا جو ہمارا نوجوان ہے وہ جاب سے زیادہ کاروبار کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے. اس کی خواہش ہے کہ اس کا اپنا کاروبار ہو, اس کی اپنی دکان ہو, وہ کوئی چیز ایسی پروڈیوس کرے جس کو اس کو, اور جب نئے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں ٹریڈنگ کے جیسے امیزون ہے یا علی ایکسپریس ہے یا علی بابا ہے, تو ان کو ایک اپرچونٹی گلوبل ایکسپوجر کی مل رہی ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ علی بابا نے پیچھے ایک ایونٹ کیا سیالکوٹ میں, اور وہاں پہ انہوں نے سیالکوٹ کے ایسے جو پلیئرز بلائے ہوئے تھے جو علی بابا پہ بیٹھے ہوئے بہت عرصے سے کاروبار کر رہے تھے, دے ور ڈوئنگ بزنس ایکسلنٹلی, یعنی ان کا بزنس سائز اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ جنہوں نے 100 پیس کے آرڈر سے شروع کیا, اب وہ مہینے میں 1 لاکھ پیس ایکسپورٹ کر رہے تھے وہیں سے بیٹھے ہوئے علی بابا کے پلیٹ فارم سے. تو یہ وہ ایک کاٹیج انڈسٹری تھی, اور میں ایسے لوگوں سے ملا بھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک کمرے سے 2 مشینوں سے کام شروع کیا, اور اب ان کا پورا جسے کہتے ہیں ایک فیکٹری ہے, یونٹ ہے, جس میں 2000 بندہ کام کرتا ہے. تو یہ وہ ہی کاٹیج انڈسٹری ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ گرو کرتی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ بناتی ہے اور بزنس لے کے آتی ہے. الحمدللہ پاکستان میں اب انوائرمنٹ ایسی ہوتی جا رہی ہے, ہم نے لا اینڈ آرڈر کو بہت کنٹرول کیا. جو پہلے امپریشن یہ تھا کہ پاکستان میں پرابلم تھی, تو وہ بھی کلیئر ہو گئی. ہمارے پاس انٹرنیشنل انویسٹرز بھی آنا شروع ہو گئے, انٹرنیشنل بائرز بھی آنا شروع ہو گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ مسلسل کر رہی ہے, اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ بھی خود بزنس کرنا چاہ رہی ہے, انٹرپرینیور بننا چاہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو روزگار مہیا کرنے والے ہوں, جاب دینے والے ہوں, نہ کہ ہم خود جاب سیکرز ہوں. تو یہ جو اپروچ ہماری یوتھ کے اندر آ رہی ہے, یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے, اور ایک پازیٹیو اپروچ ہی پاکستان کو آگے لے کے چلے گی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے جواد رضوی صاحب کہ یہی پازیٹیو اپروچ ہے جو پاکستانی اس کو آگے لے کے چلے گی. تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں اکانومک اسپیکٹس کے حوالے سے, ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک تھوڑا سا ڈپریسو رہا تھا, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں اسے سسٹینیبلٹی یا پھر ایک کریکشن نوٹ تھا. لیکن اب فائنلی آج کے دن ایک پازیٹیوٹی دیکھی گئی ہے, اور آئیڈیا یہ ہے کہ نیکسٹ ویک سے جب مارکیٹ اسٹارٹ ہوگی تو ایک انرجیٹک پرفارمنس یا ایک انتھوزیاسٹک پرفارمنس جو ہے وہ دیکھی جائے گی. اور اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آف کورس ہم ڈیلی اپڈیٹس میں بتاتے بھی ہیں آپ کو, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تمام جو انویسٹرز ہیں وہ چھوٹی انویسٹرز کے ساتھ آئیں, انویسٹمنٹ کے ساتھ آئیں, اور ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو ایک نمبرز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.